चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का प्यारा प्रोग्राम मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। जो बच्चे हमें किड्स मदरी चैनल पर देख रहे हैं, अगर आप तवज्जो के साथ शामिल नहीं हैं तो तवज्जो के साथ शामिल हो जाइए, क्योंकि इंशाअल्लाह करीम आज भी हम कुरान पाक के बहुत प्यारे पैगाम सुनेंगे। कुरान पाक ने जो हमें मैसेजेस दिए हैं वो बयान किए जाएंगे। अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान मुबारक को सुनेंगे। इसके अलावा आयत का शान नुज़ूल भी बयान किया जाएगा, तिलावत भी की जाएगी, नात शरीफ भी पढ़ी जाएगी, बहुत प्यारा सा वाक़या भी आपको बताया जाएगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हमने एक बार दुरूद पाक पढ़ा। कितनी बार पढ़ा? एक बार। मैंने सदा लगाई, ऐलान किया सल्लू अलल हबीब। तो आप सबने क्या पढ़ा? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी हमने सिर्फ एक बार दुरूद पाक पढ़ा और हमें चंद सेकंड्स लगे, 2 से 3 सेकंड लगे होंगे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में। लेकिन इसका अजर, इसका सवाब, इसका फ़ायदा क्या हमें हासिल हो रहा है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को मिटा रहा है, हमारे दर्जात को बुलंद फरमा रहा है, हमारे यूँ कह लें कि हम पर रहमतों का नुज़ूल फरमा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम इस मुख्तसर से वजीफ़े को लाजमी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ये तमाम बीमारियों से जो है वो शिफा भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह दिलाएगा, और इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मसाइल को हल करवाएगा। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने प्रोग्राम का पहला सेगमेंट शामिल करते हैं, जिस सेगमेंट में हम अल्लाह पाक के पाक कलाम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक बहुत प्यारी आयत की तिलावत सुनेंगे, साथ में आपको तर्जमा भी बयान करेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। Quran time, Quran time, Quran time. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، پارہ 7 سورہ انعام کی 70 آیت ہم نے سنی ہے، آیت نمبر 70۔ آئیے آپ کو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا، اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرو تاکہ کوئی جان اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد نہ کر دی جائے۔ اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی سفارشی، اور اگر وہ اپنے بدلے میں سارے معاوضے دے دے تو اس سے نہ لیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہلاکت کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کے لیے ان کے کفر کے سبب کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سورہ انعام کی آیت نمبر 70 کا ہم ترجمہ سن رہے تھے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس میں ہم ایک پیارا سا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ Quran time, Quran time, Quran time. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barik wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barik wasallim. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے۔ سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ سائم تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ سائم تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے۔ قربان
एक उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे गुजारी है, एक उम्र तुम्हारे टुकड़ों पे गुजारी है, साए में तुम्हारे गए, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलों जा गए, क्या शान तुम्हारी है, कुर्बान दिलों जा गए, क्या शान तुम्हारी है, साए में तुम्हारे गए, किस्मत ये हमारी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलो जा हैं, क्या शान तुम्हारी है, नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुम्हें देखा है 100 जान से वारी है, हम छोड़ के इस दर को जाएं तो कहाँ जाएं, एक उम्र तुम्हारे ही टुकड़ों पे गुजारी है। बहुत प्यारा कलाम है ये, इसे हमें पढ़ते भी रहना चाहिए। जो बच्चे हमें नाज़रीन देख रहे हैं, आपसे भी यही गुजारिश है कि नातों को पढ़ते रहा करें, सुनते रहा करें, तो इंशाअल्लाहुल करीम इश्क़ रसूल में भी इजाफ़ा होगा और नाते आपको याद भी हो जाएंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट को शामिल करते हैं, जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 20 सूरह क़सस की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाता है, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। तर्जमा कंजुल इरफान, ये रोशन किताब की आयतें हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हमारा कुरान टाइम और सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान। आइए हम बढ़ते हैं अपने मैसेज की तरफ कि हमें आज कौन सा मैसेज हमें मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस आयत में फरमाया कि इस सूरत की आयतें इस रोशन किताब की आयतें हैं। समझे? नहीं समझे? इस आयत में फरमाया कि इस सूरत की आयतें इस रोशन किताब की आयतें हैं, जिसमें हलाल व हराम के अहकाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई, पहलों और बाद वालों की खबरों का बयान है। सुभान अल्लाह। और इस किताब की शान ये है कि हक़ व बातिल में फ़र्क कर देती है। सुभान अल्लाह। कौन सी किताब है वो? कुरान पाक। कुरान पाक है या इससे लोहे महफूज मुराद है? इससे मुराद जो हमने पहले सुना कि इसमें हलाल व हराम के अहकामात, नबूवत की सच्चाई, पहलों और बाद वालों के वाक़ियात, सब कुछ इसमें ज़िक्र है। तो इस रोशन किताब से मुराद कुरान पाक भी है या इससे मुराद लोहे महफूज भी इससे मुराद हो सकता है। तो प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर याद रखें कि लोहे महफूज को भी किताब मुबीन फरमाया जाता है। क्या कहा जाता है? किताब मुबीन। हाँ, किसको? लोहे महफूज को भी और कुरान पाक को भी, दोनों को क्या कहा जाता है? किताब मुबीन। जी हाँ। अब कुरान पाक को भी किताब मुबीन कहा जाता है और लोहे महफूज को भी। इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में बड़ा ही प्यारा फ़र्क है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन। इन दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों हैं तो किताब मुबीन। दोनों में फ़र्क ये है कि लोहे महफूज अल्लाह पाक के ख़ास मकबूल बंदों पर ही ज़ाहिर है। लोहे महफूज अल्लाह पाक के ख़ास मकबूल बंदों पर ही ज़ाहिर है,
جبکہ قرآن پاک ہر مومن کے لیے ظاہر ہے. سبحان اللہ. ظاہر ہے نا ہمارے لیے قرآن پاک. قرآن پاک ہر مومن کے لیے کیا ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے. اور لوح محفوظ اللہ پاک کے خاص مقبول بندوں کے لیے اللہ پاک نے اسے ظاہر کیا ہے، وہ ان کے لیے ظاہر ہے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام بھی قرآن ٹائم ہے، اور یہاں ہم نے سنا بھی قرآن پاک کے تعلق سے کیا بات. کہ اس میں کیا ہے؟ نبوت کی سچائی، پہلوں اور بعد والوں کی خبروں کا بیان. اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ حق و باطل میں کیا کر دیتی ہے؟ فرق کر دیتی ہے. فرق کر دیتی ہے. کس طرح فرق کرتی ہے؟ پہلے والوں کے واقعات، بعد والوں کے واقعات، یہ کہاں سے پتہ لگیں گے؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کو پتہ لگیں گے ہمارے پروگرام. سب مل کے بتائیے. جی ہاں، قرآن ٹائم سے اولاً تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، اور اس کی تفسیر بھی پڑھنی چاہیے. الحمدللہ اتنا پیارا اور اس کام کو آسان کر دیا ہمارے لیے ہماری دعوت اسلامی نے. اچھا. جی ہاں، قرآن پاک کی آسان تفسیر صراط الجنان موجود ہے. ہم اس کو خرید کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تفسیر صراط الجنان کی اپلیکیشن بھی پلے اسٹور پہ موجود ہے. وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں. کیا بات. اور ساتھ ساتھ اگر آپ چھوٹے بچے ہیں، گھر میں بچے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے پروگرام ہے ہمارا قرآن ٹائم. جی ہاں، جس میں ہمیں میسیج آف قرآن بھی سنایا جاتا ہے. کیا بات. قرآن پڑھ کر اس کی تفسیر بھی سنائی جاتی ہے، پھر شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک سے بیان کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سنا کہ پچھلے اور بعد والوں کے واقعات، تو الحمدللہ اس میں سیگمنٹ بھی ہوتا ہے ہمارا ایک قرآنی واقعہ، تو وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں بیان کیا جاتا ہے. تو اگر آپ پڑھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو آ جائیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اسکرین کے سامنے اور دیکھیے ہمارا پروگرام قرآن ٹائم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے: نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ترجمہ کنز العرفان. ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے پچھلی آیت سے جو ہمیں میسیج ملا، ہم نے سنا تھا کہ قرآن کریم کے اندر پچھلوں کے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے. تو اسی طریقے سے اس آیت میں جو ہمیں میسیج مل رہا ہے وہ سنیے گا. اس کا تعلق بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ اس آیت میں فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. کن لوگوں کے لیے پڑھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. جو ایمان رکھتے ہیں. یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہی ان واقعات سے حاصل ہونے والی نصیحت قبول کرتے ہیں. کون قبول کرتے ہیں نصیحت؟ ایمان والے. کون قبول کرتے ہیں؟ ایمان والے. ہاں، ایمان والے. اللہ پاک نے جو تمام چیزوں کو بیان کیا ایمان والوں کے سامنے بیان کیا، تو اس کی حکمت بتائی گئی کہ ایمان والوں کے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے خاص کر کے کہ اس سے نصیحت ایمان والے ہی قبول کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس سورت سے پہلے 19 سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر گزر چکا ہے. یہ جو ابھی سورت جس میں سے آیت تلاوت کی گئی، اس سے پہلے کتنی سورتوں میں؟ 19 سورتوں میں. اور اس سورت کے بعد مزید 17 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ہے. کن کا واقعہ ذکر ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اس سورت سے پچھلی 19 سورتوں میں اور اس سورت کے بعد 17 سورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوا ہے. اتنی کثرت سے، اب یہاں پر ایک بات ہے، اتنی کثرت، جی ہاں، اتنی کثرت سے
آپ کا واقعہ ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاص دلیل تھی. زور سے بولیے. اب ایک بات ہے کہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کر رہے ہیں، پچھلی 19 صورتوں میں، بعد والی 17 صورتوں میں، اور اس سے کیوں واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے؟ اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاص دلیل یہ ذکر کرنا ہے واقعے کا، اس لیے اس کو ذکر کیا گیا. تو اب کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو پڑھے بغیر، جتنے واقعات ہوئے ان واقعات کو پڑھے بغیر اور تاریخ جاننے والوں کے پاس بیٹھے بغیر ایسے سچے واقعات بیان کر رہے تھے، اور یہ تمام واقعات وحی سے ہی ممکن تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھے جو تاریخ جانتے تھے کہ وہ آپ کو یہ سارے واقعات بتاتے کہ فرعون نے یہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس طرح سے ہوا، اس طرح سے ہوا. بڑا طویل واقعہ ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ جاننے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، اور آپ نے یہ واقعہ پڑھا بھی نہیں. تو اب یہ تمام چیزوں کا بیان، کیونکہ قرآن پاک تو نازل ہوتا رہا ہے نا سارا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے بار بار. تو اب یہ دلیل تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کہ آپ یہ کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ وحی کے ذریعے. کیسے بیان فرما رہے ہیں؟ وحی کے ذریعے. ہاں، وحی کے ذریعے، کیونکہ یہ تمام چیزیں پچھلے واقعات کو بیان کرنا وحی کے بغیر ممکن نہیں ہے، وحی کے ساتھ ممکن ہے. اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ بھئی اتنا زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا ہے، اس کی دوسری وجہ ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ عرب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات ہر خاص اور عام لوگوں میں بہت زیادہ مشہور تھے، اور ان واقعات میں بنی اسرائیل نے بہت ساری غلط باتیں ملا دی تھی. اب بولتے ہیں نا کہ بھئی وہ بس جتنے لوگ سنائے جا رہے ہیں اپنے پاس سے الفاظ ایڈ کر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل نے بہت ساری غلط باتیں اس میں کیا کر دی تھی؟ کچھ نکال دی، کچھ ہاں اس میں ملا دی تھی. صحیح. اس لیے اللہ پاک نے یہ واقعات قرآن پاک میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیے تاکہ اس کے غلط اور صحیح پہلو ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں. ہاں، ایک دوسرے سے کیا ہو جائیں؟ تاکہ جب لوگ کثرت سے سنیں گے واقعات کو، چیزوں کو، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سنیں گے، تو ان لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے گی نا کہ اس میں سے، یعنی جو لوگ سناتے ہیں واقعات، اس میں سے صحیح پہلو کون سے ہیں اور غلط کون سے ہیں، صحیح بات کون سی ہے اور غلط بات کون سی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری باتیں ہم سن رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا، فرعون کے ساتھ جو آپ کا واقعہ ہوا اسے بار بار بیان کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کس طریقے سے ہے، یہ ابھی ہم سن رہے تھے سید صاحب سے. اور پیارے بچوں غور کرنے والی بات بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ السلام امی ہیں. کیا ہیں؟ امی ہیں. یعنی آپ علیہ السلام نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی استاد سے نہیں پڑھا، یعنی اس دنیا میں موجود کسی بھی شخص سے آپ نے پڑھا نہیں ہے. جیسے ہم جاتے ہیں نا، اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، کوئی استاد ہمیں پڑھاتے ہیں گھر پہ آ کے، یا اس طریقے سے ہر بچہ جو ہے وہ استاد سے پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی بڑے سے پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کا شاگرد بن جاتا ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ شان ہے کہ آپ نے کسی بھی استاد سے نہیں پڑھا، آپ نے کسی بھی استاد سے نہیں پڑھا، آپ کسی کے بھی شاگرد نہیں ہیں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو سکھایا ہے. اب دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اب نبی پاک نے کسی استاد سے تو پڑھا نہیں ہے. سید صاحب نے ابھی فرمایا کہ بھئی تاریخ دانوں کے ساتھ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں تھے، ان سے تو یہ واقعات سنتے نہیں تھے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے واقعات کیسے پتہ چل گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے واقعات صحابہ اکرام کو بیان فرمائے، ان کی جو ہے وہ تنزلی کا سبب بیان فرمایا، ان پر کیسے عذابات نازل ہوئے یہ بھی بیان فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے واقعات بیان فرمائے. تو اب وہ سکھائے کس سے نبی پاک کو؟
نبی پاک نے تو استاد سے پڑھا ہی نہیں ہے، نبی پاک نے تو تاریخ دانوں سے سیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ پھر کس نے سکھائے ہیں نبی پاک کو؟ یہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے واقعات سکھائے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو یہ سارے واقعات بتائے ہیں وحی کے ذریعے، اور پھر یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم شان نزول سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان و نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم 12-24 سورہ زمر کی آیت نمبر 36 کے شان و نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد۔ ترجمہ کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان و نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ عرب کے نان مسلمز نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھوٹے خداؤں سے ڈرانا چاہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے خداؤں کی برائی بیان نہ کریں، ورنہ وہ ہمارے خدا آپ کو اس طرح نقصان پہنچائیں گے کہ آپ کو ہلاک کر دیں گے یا آپ کی عقل کو خراب کر دیں گے، معاذ اللہ۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ پیارے بچوں، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نان مسلمز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں سے ڈراتے ہیں، جبکہ ان کے جھوٹے خدا بے جان ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ کچھ کر بھی سکیں تب بھی اللہ پاک کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جب ان کے خدا کچھ کر ہی نہیں سکتے تو ان کے جھوٹے خداؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانا بیوقوفی والی بات ہے، اور اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری باتیں بیان کی جا رہی تھی بیان نزول سیگمنٹ میں، اور ہمارے زین بھائی نے ہمیں بیان کیا کہ اللہ پاک کے مقابلے میں کافروں کے وہ جھوٹے خدا آ ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ بے جان ہے نا، وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور یوں کہیں کہ جو لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں، جو ان کو اپنا خدا مان رہے ہیں، انہوں نے ہی ان کو بنایا ہے۔ ہمارے رب العالمین کی جو حقیقی خدا ہے اس کی شان کیا ہے کہ اس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اس نے ہی ہمیں بنایا، اس نے ہی ہمیں پیدا فرمایا۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو اپنا خدا ماننا شروع ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو پھر یہی بات بیان کی جا رہی تھی کہ ان کے جھوٹے خدا کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی تک نہیں اڑا سکتے، اور وہ اللہ پاک کے مقابلے میں آئیں گے، اللہ پاک کے نبی کے مقابلے میں آئیں گے، معاذ اللہ، تو وہ کبھی بھی اس طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآنی واقعہ سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ایک واقعے کا۔ واقعہ ہمارا قرآنی واقعہ ہوتا ہے، لیکن آج کا جو ہمارا واقعہ ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کا آج آخری اور تیسرا حصہ ہم سنیں گے۔ کون سا حصہ سنیں گے؟ آخری اور تیسرا حصہ ہم سنیں گے۔ یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی، اس کا یہ واقعہ ہے۔ ہم نے یہ پچھلے ایپیسوڈ میں شروع کیا تھا، 2 حصے بیان کر چکے ہیں، آج تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا سفر شروع ہوا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا، میں کچھ نہیں پوچھوں گا، اور وہ سفر میں ساتھ چلنے لگے۔ خضر علیہ السلام نے جب ایک کشتی کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں ڈال دیا تھا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں صبر کروں گا، اب میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ پھر دوسرا واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو، جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، یا آپ نے کیا کیا؟ اکلوتا سہارا تھا،
اس کو آپ نے قتل کر دیا۔ پھر وہی بات دہرائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اب کچھ نہیں پوچھوں گا جب تک آپ نہیں بتائیں گے۔ اب یہاں سے ہمارے اس ایپیسوڈ کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب اسی سفر میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا مانگا۔ کیا مانگا؟ کھانا مانگا۔ گاؤں والوں سے کھانا مانگا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان کی دعوت نہیں کی، ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے۔ ان دونوں نے اسی گاؤں میں، جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا، اسی گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار پائی۔ تو خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ دیوار گر رہی تھی، دوبارہ اس کو سیدھا کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کے برے اخلاق کی وجہ سے غصے میں آ گئے تھے کہ بھئی انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہماری دعوت نہیں کی، کھانا نہیں کھلایا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ چاہتے تو اس پر آپ کچھ مزدوری لے لیتے، گاؤں والوں سے جن کی آپ نے دیوار سیدھی کی تو اس پر مزدوری لے لیتے۔ یہ سنتے ہی حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان علیحدگی کا وقت آ گیا ہے، یعنی جدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر پائے ان کا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ خضر علیہ السلام نے، کہ موسیٰ علیہ السلام جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہیں کر پائے تھے، اب اس کی کیا وجہ تھی؟ اب خضر علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی تھی وہ کشتی غریبوں کی تھی۔ کس کی تھی وہ کشتی؟ ہاں، جس کی انکم سے وہ لوگ اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہ غریب لوگ اپنی زندگی اس کی انکم سے گزار رہے تھے۔ تو آپ نے بتایا کہ وہاں اس جگہ سے آگے ایک بادشاہ تھا، ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو صحیح کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تاکہ یہ کشتی عیب دار ہو جائے، تاکہ ظالم بادشاہ اس کو نہ لے اور یہ غریبوں کی جو زندگی، یہ جو غریب لوگ تھے ان کی زندگی گزارنے کا سلسلہ ہے وہ اس کشتی سے کیا ہے؟ چلتا رہے۔ کیا ہوتا رہے؟ چلتا رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو دوسری بات تھی کہ میں نے اس نابالغ اکلوتے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، تو اس کے جو ماں باپ تھے وہ مسلم تھے۔ وہ کون تھے؟ مسلم۔ ہاں، وہ بڑے، اس کے والدین بہت نیک تھے، اور یہ جو بچہ تھا یہ نان مسلم تھا۔ یہ کیا تھا بچہ؟ نان مسلم تھا، اور والدین اپنے بچے کی محبت کی وجہ سے کہیں نان مسلم نہ ہو جاتے، اس لیے اس کو میں نے قتل کیا۔ کیا کیا؟ اس کو قتل کیا۔ ہاں، قتل کیا، اور میں نے اس کے والدین کو نان مسلم ہونے سے بچا لیا۔ کیا ہونے سے بچا لیا؟ نان مسلم ہونے سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین، جو اس کے والدین تھے اس بچے کے، اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ پاک اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جس کی شادی ایک نبی سے ہوگی۔ ہاں، اس بیٹی کی شادی، ان کی ایک بیٹی ہوگی، اور اس بیٹی کی شادی کس سے ہوگی؟ نبی سے ہوگی۔ نبی سے ہوگی، اور اس کے ہاں ایک نبی پیدا ہوگا کہ جو ایک امت کو ہدایت دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو آپ نے بچے کو قتل کیا اس کے بدلے اللہ پاک انہیں کیا دے گا؟ بیٹی۔ اب اس کی شادی ایک نبی سے ہوگی، اور اللہ پاک ان کو ایک نبی، ان کے بیٹا عطا فرمائے گا جو کہ نبی ہوگا، اور اس نبی سے ایک امت کیا پائے گی؟ ہدایت حاصل کرے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو آخری چیز تھی جو خضر علیہ السلام نے گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا تھا، آپ نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ کیا دفن تھا؟ خزانہ دفن تھا، جو کہ یتیم بچوں کا تھا، 2 یتیم بچوں کا تھا۔ کس کا تھا وہ؟ 2 یتیم بچوں۔ 2 یتیم بچوں کا وہ خزانہ تھا۔ تو آپ نے بتایا کہ ان دونوں کا والد جو ہے وہ ایک نیک آدمی تھا جو اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھ کر گیا تھا کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ خزانہ حاصل کر لیں گے۔
تو خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ کون لے لیتے؟ گاؤں والے یہ خزانہ لے لیتے۔ کون لے لیتے؟ گاؤں والے لے لیتے ہیں۔ ہاں، اب ان کے والد صاحب نے جس نیت سے، وہ نیک آدمی تھے، جس نیت سے انہوں نے خزانہ یہاں رکھا تھا بچوں کو خزانہ نہ ملتا نہیں ملتا، تو فرماتے ہیں اسی لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ بچے بڑے ہو کر وہاں سے خزانہ حاصل کر سکیں، وہاں سے لے لیں۔ سبحان اللہ۔ اب آگے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ پاک کے حکم سے کیا ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں جو سفر میں معاملات ہوئے، واقعات ہوئے، جب خضر علیہ السلام نے یہ تمام چیزیں بیان کر دی تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس چلے آئے اپنے وطن۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں آج موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ملاقات کا ہمارا جو ایک آخری حصہ باقی تھا وہ مکمل ہوا۔ ان واقعات کے بعد جب ریزن خضر علیہ السلام نے بیان کر دیے اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے یہ تمام چیزیں اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم سے کی ہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے آئے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 16 سورہ کہف کی آیت نمبر 77 میں بیان فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی یہ واقعہ ملتا ہے۔ آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں مکمل، اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری تینوں ایپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر صراط الجنان سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، اور عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمیں قرآن کریم سیکھنے، ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پاک کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ ہم نے سنے، اور آج ہمارے اس واقعے کا اختتام ہوا، آج ہمارا یہ واقعہ ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ سے کوئی اور واقعہ لے کر حاضر ہوں گے، اور وہ بھی قرآنی واقعہ ہوگا۔ آپ ہماری پچھلی ایپیسوڈز اگر دیکھنا چاہتے ہیں، پیچھے کے جو 2 حصے ہیں، تو وہ آپ یوٹیوب کڈس مدنی چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ مدنی چینل لائف کے نام سے جو فیس بک پر پیج ہے اس پر جا کے بھی ہماری پچھلی ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا پروگرام آتا ہے بدھ کے دن اور جمعے کے دن، تو ان دنوں میں ضرور ہمارے پروگرام دیکھنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی علم دین سے محبت ہونی چاہیے، علم دین سیکھنا چاہیے۔ علم ہوگا تو شعور ہوگا، علم ہوگا تو اسی سے آپ کی زندگی بنے گی۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، جب علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ علم ہوگا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کن کاموں سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور کن کاموں سے اللہ پاک راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے، کن کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے اور کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ جب علم دین ہوگا۔ علم دین سے کیسے پتہ لگے گا؟ علم دین سے پتہ لگے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو اب یہ ہم کس طرح، جب ہم نے سنا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے تشریف لائے، تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جامعۃ المدینہ ہمیں جانا چاہیے، مدرسۃ المدینہ میں جانا چاہیے، یا جو ہمیں بکس ملی ہیں، بہت سارے رسائل ہیں بچوں کے لیے جو المدینۃ العلمیہ شائع کرتی ہے، دودھ پیتا مدنی منا، مینڈک سوار بچھو، بہت سارے ایسے ہیں، فرعون کا خواب، نور والا چہرہ، جھوٹا چور، بہت سارے ایسے رسالے ہیں تو ہمیں پڑھنے چاہیے جس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اور خاص کر کڈس مدنی چینل یہ بھی بچوں کے لیے بہت علم دین سیکھنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے، تو کڈس مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں، اور اس سے بہت سارے پروگرام آتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو علم دین حاصل ہوگا۔ جی تو پیارے بچوں، اب میں یہاں پر چاہ رہا تھا نہال بھائی کہ ہم ان سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں اس واقعے کے تعلق سے، دیکھتے ہیں کہ بچوں نے غور سے سنا ہے واقعہ یا نہیں۔ اگر غور سے سنا ہے تو آسانی سے جوابات دے دیں گے، اور اگر نہیں سنا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی مشکل ہو جائے۔
یہاں سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم سہیل بھائی سے سوال کریں گے, ٹھیک ہے؟ آج پہلے بچہ ہم منتخب کر رہے ہیں, پھر سوال کر رہے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے سوال کرتے ہیں پھر بچے سے پوچھتے ہیں. سہیل بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ پاک کے 2 انبیاء پر مشتمل ہے, تو ان دونوں انبیاء کے نام بتا دیں آپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اب آتے ہیں عبد الخبیر بھائی کی طرف. عبد الخبیر بھائی آپ یہ بتائیے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے جو نشانی بتائی گئی تھی کہ اس جگہ کے قریب آپ ملیں گے, وہ جگہ کون سی تھی؟ مجمع بحرین. مجمع بحرین, 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام ملے, اور آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, اب آتے ہیں ہم ہمارے محتشم بھائی کی طرف آتے ہیں. محتشم بھائی آپ یہ بتائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں گئے تھے, وہاں پر گاؤں میں کیا واقعہ ہوا تھا, یہ بتائیے. دیوار کا واقعہ ہوا تھا, تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے, آگے بتائیں. حضرت خضر علیہ السلام نے جو دیوار سیدھا کیا, حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو گرتے دیکھا تو اسے کیا کیا؟ سیدھا کر دیا, اور پھر اس پہ کوئی اجرت وغیرہ بھی نہیں لی تھی. جواب درست دے دیا ہے. بہت پیارے انداز میں ہم نے واقعہ بھی سنا اور سوالات بھی بچوں سے کیے گئے, بچوں نے جوابات دیے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ نے بھی اس پورے واقعے کو بغور سنا ہوگا, اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر نہیں سنا تو آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن میں اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ترجمہ, اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت میں اللہ پاک کے محبوب بننے اور گناہ بخشوانے کا راستہ بیان کیا گیا ہے, اور وہ راستہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مانے گا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتا رہے گا, تو اللہ پاک اس شخص کو اپنا محبوب بنا لے گا اور اس کے گناہ بھی بخش دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری شان ہے, بہت عظمت والے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ سے جڑ جانے والا ہر شخص ہی جو ہے وہ نسبت والا ہو جاتا ہے, برکت والا ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان مل رہا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے والی ہر شخصیت, ہر شخص جو ہے وہ ہمارے لیے بہت یوں کہہ لیں کہ فضیلت والا ہو جاتا ہے. پیارے بچوں آپ غور کریں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, انہیں جو فضیلت ملی, انہیں جو مقام ملا, وہ کس کی وجہ سے ملا؟ یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملا نا. صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو, آپ کی صحبت اختیار کی ہو, اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوا ہو, وہ صحابی ہوتے ہیں. تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے, تبھی ہم انہیں صحابی کہتے ہیں. اسی طرح ہم اہل بیت کو دیکھ لیں تو اہل بیت رضی اللہ عنہم کو جو برکت ملی, جو فضائل ملے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ملے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے نا. وہ نبی پاک کی ازواج تھی, نبی پاک کی اولاد تھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے.
تو اہل بیت جو ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر رہے ہیں، پھر جو اولیاء اکرام ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کر رہے ہیں، پھر امتی جو ہیں، جو عام لوگ ہیں امت کے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان حاصل کر رہے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، میں دعا میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ قرآن ٹائم